बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख टॉक ऑफिशियल। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जा रहा है कि नहीं निकाला जा रहा? इमरान खान ने अपने दौर में कौन कौन से बेहतर काम किए? बुशरा बीबी के साथ जेल में क्या सलूक किया जा रहा है? पीटीआई वाले ट्रंप की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे? लेकिन सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रिपोर्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रैंकिंग रिपोर्ट, ये असल में करप्शन रिसेप्शन इंडेक्स रिपोर्ट होती है कि जो हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पेश करता है। इसमें तमाम ममालिक के बारे में ये रैंक तय करता है कि भाई कौन सा मुल्क किस रैंक में है और किसमें कितनी करप्शन की जाती है। इसमें 180 ममालिक की रिपोर्ट वो हर साल पेश करता है। पिछले साल पाकिस्तान 133 नंबर पे था, लेकिन इस मरतबा 180 ममालिक में से 135वें नंबर पे आ गया है, जिसमें पाकिस्तान को 2 दर्जे तनज़ीली के बाद जो नंबर स्कोर हुए हैं वो 100 में से 27 नंबर दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान इज द 135 least corrupt nation out of 180 countries, according to the 2024 Corruption Perception Index report by Transparency International. Corruption rank in Pakistan averaged 130.79 from 1955 until 2024, reaching an all-time high of 144 in 2005 and a record low of 39 in 1995. इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान की जो करप्शन है उसमें पाकिस्तान का नंबर 135वां है 180 ममालिक में से। ये 2024 की करप्शन रिपोर्ट है। पाकिस्तान 2005 में सबसे हाईएस्ट पे गया था, 144वें नंबर पे गया था, जबकि 1995 में ये 39वें नंबर पे था। इसमें जो सबसे कम तरीन करप्ट मुल्क है, बल्कि यूं समझा जाए कि सबसे ईमानदार मुल्क है, वो डेनमार्क का पहला नंबर है, फिनलैंड का दूसरा, जबकि सिंगापुर का तीसरा नंबर है। इसमें मुख्तलिफ टॉपिक रखे जाते हैं, जिसमें से ये चुना जाता है कि कहाँ से रिपोर्ट बनाई जाए और किस तरह उसकी रैंकिंग की जाए। सबसे पहले आता है अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, पब्लिक वसाइल का गलत इस्तेमाल, कारोबार के लिए रिश्वत देना, सियासी निज़ाम में करप्शन, हुकूमती इदारों और मुलाजमीन की जवाबदेही, अवामी फंड अफराद या कंपनियों को देना, ब्यूरोक्रेसी का सरकारी वसाइल का ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल, अदलिया और पब्लिक सेक्टर की करप्शन। ये 8 नुकात हैं जिससे ये चुना जाता है कि कौन सा मुल्क कितना करप्ट है। होना तो ये चाहिए था कि जो ईमानदार ममालिक उनमें मुसलमान ममालिक के नाम भी होते, लेकिन अफसोस कि इनमें से कोई भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, जबकि ईमानदारी में हम सबसे पीछे हैं, करप्शन में हम सबसे आगे हैं। कोई मुल्क भी इन तीनों ममालिक में से मुसलमान नहीं है। अफसोस की बात है कि हर 2 नंबर में हम आगे हैं, हम हर गलत काम में मुसलमान आगे हैं, और पाकिस्तान का नंबर तो और मजीद कम होकर 2 दर्जे तनज़ीली से 135वें नंबर पे चला गया है। जंग की खबर के मुताबिक IMF जायजा मिशन आ रहा है, जो नेक्स्ट मंथ में आ रहा है। IMF की तरफ से हुकूमत को कहा गया है कि वो एक नई कानून साजी करें और इस कानून साजी के मुताबिक ग्रेड 17 से ग्रेड 22 तक के आला अफसरान के अहदेदारों के असासे जाहिर किए जाए। ये कानून साजी बिल्कुल होनी चाहिए। इसमें पता चले कि इस अफसर का क्या असासे जात है, बल्कि
یوں بھی کیا جائے کہ اس کے بیوی بچوں کے اثاثات کتنے ہیں، اس کے ملک کے اندر کتنے اثاثے ہیں اور اس ملک سے باہر کتنے اثاثے ہیں، تمام کی تمام رپورٹ رکھی جائے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو سرکاری افسر فارغ ہو، نوکری سے ریٹائر ہو، اس کو 2 سال تک پاکستان کے اندر رکھنے پر مجبور کیا جائے، اس کو پابند کیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی رہے، اور 2 سال تک اس کی چھانٹ پھٹک کی جائے، اس کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، اس کے بعد اس کو باہر جانے کی اجازت ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ ریٹائر ہوا نہیں اور فوراً اس نے باہر جا کے جزیرہ خرید لیا اور وہاں پر وہ آباد ہو گیا۔ پاکستان سے ڈالرز میں وہ پینشن بھی لیتا ہے اور کوستا بھی پاکستان کا ہے کہ وہ غریب ملک ہے، بے وقوفوں کا ملک ہے، وہ دفاع نہیں کر سکتا، بجلی پوری نہیں کر سکتا، فلاں چیز پوری نہیں کر سکتا، فلاں چیز پوری نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو وہ کھاتا بھی پاکستان کا ہے اور آنکھیں بھی پاکستان کو دکھاتے ہیں اور جمع گویاں بھی پاکستان کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو بھی ایسی کی پوسٹس ہیں جو وصولیاں کرتی ہیں عوام سے، خاص طور پر خزانے کے سیکرٹری ہو گئے، یہ جو تحصیلدار ہو گئے، یا پھر تحصیل کونسل کے نقشہ جات جو پاس کرتے ہیں، یہ مختلف ڈپارٹمنٹس جس میں وصولیاں کی جاتی ہیں، تو ان پہ کڑی نظر رکھی جائے۔ یہ اتنا پیسہ خرد برد کرتے ہیں کہ جس کی کوئی انت نہیں ہے۔ یہی جونکیں ہیں جو پاکستان کا خون چوسے جا رہی ہیں، ان پہ نظر رکھی جائے اور ان کا کڑا احتساب بھی کیا جائے۔ آگے ایک اور خبر ہے کہ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر عام انتخابات 2024 اور 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ عالمی مالیاتی فنڈ کے سامنے اٹھانے کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ IMF وفد کی جوڈیشل کمیشن کی ملاقات میں ہم اپنا موقف رکھیں گے، الیکشن میں جو ہوا ہے وہ سارا معاملہ بیان کریں گے۔ عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن کو، حکومت کو فارم 47 کا تانا دیتے ہوئے دھواں دار تقریر کی۔ یہ تقریر کر ہی رہے تھے کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی کہ یہ بے غیرت ہے، اور اس نے پھر کہہ دیا کہ تم لوگ بے غیرت ہو، تم لوگوں نے مہنگائی کر دیا، تم لوگ میرے ساتھ بازار میں نکلو تو صحیح، تمہیں بازار والے جوتیاں نہ مار کے پھر کہنا۔ جبکہ قومی اسمبلی کے چیئرمین ایاز صادق نے جوتیوں کا لفظ حذف کرنے کا حکم دیا۔ جنید اکبر صاحب PTI کے رہنما ہیں، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہو رہی ہے تو یہ غلط بیانی ہوگی۔ رابطے مسلسل ہو رہے ہیں، ادارہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت بس 2 سال چلے، 1 سال پورا ہو گیا ہے، مزید 1 سال باقی رہ گیا ہے۔ ہم تو یہی کہتے تھے کہ عمران خان صاحب ہو یا پھر ان کی پارٹی ہو، اسٹیبلشمنٹ سے مسلسل رابطے میں ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی تھی، ورنہ یہ تو کب کے کہہ رہے تھے کہ جی نون لیگ کو چھوڑو، ہم سے رابطہ کرو، ہم جو نا آپ کو ان سے بہتر کر کے دکھائیں گے۔ کیوں کہ پہلے بھی عمران خان صاحب ہوں یا پھر PTI ہو، یہ حکومت کی مدد سے، یہ فوج کی مدد سے ہی اور ایجنسیوں کی مدد سے ہی الیکشن جیت کے آئے تھے، اور اب بھی یہ ڈیل کرنے کے در پہ ہیں، جبکہ کوئی دوست بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہی ہے۔ مشال یوسف صاحبہ بشرا بیوی کی جو ترجمان ہے، ان کا کہنا ہے کہ بشرا بیوی عمران خان سے گرفتاری کے بعد صرف 2 مرتبہ ملی ہیں، وہ بھی ٹرائل میں۔ جیل قوانین کے مطابق نہ تو اس کی عمران خان سے ملاقات کرنے دی جا رہی ہے اور نہ ہی انہیں کوئی مشقت دیا جا رہا ہے، جبکہ گھر سے آنے والی کوئی چیزیں یا کپڑے وغیرہ بھی ان کو نہیں دیے جا رہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ عمران خان سے وفاداری ہے۔ بزدل لوگ نہتی عورت کو فتح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک عورت کے ساتھ اور ایک سیاستدان کے ساتھ جاتی ہے، اتنا گرنا نہیں چاہیے، چاہے کتنا ہی مخالف ہو، بندے کو انسان رہنا چاہیے، پاکستانی بن کے سوچنا چاہیے۔ جب کسی دوسرے کا بھلا سوچیں گے تو خدا تمہارے ساتھ بھی بھلا ہی کرے گا، ورنہ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ پہلے مریم نواز گرفتار ہوا کرتی تھی، نواز شریف گرفتار ہوا کرتے تھے، عمران خان باہر تھے، اب عمران خان بشرا بیوی بھی گرفتار ہے، اب نواز شریف، شہباز شریف اور یہ سارے باہر ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پھر دیکھیں گے کہ یہی لوگ پھر گرفتار ہوں گے، زرداری پھر گرفتار ہوں گے،
زرداری نے خود کہا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کو اتنا عذاب میں ڈالا ہوا کہ یہ تو ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. پھر ایسا نہ ہو. یہ مکافات عمل ہے، جو جتنی آسانیاں کسی کے لیے کرے گا اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا. سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ میں سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم ٹرمپ کے خلاف قرارداد پاس کر دیں. وہ جو قرارداد تھی زہر غزہ کے بارے میں تھی کہ ٹرمپ مسلسل ہر تقریر میں، ہر انٹرویو میں یہی کہتا کر رہا ہے کہ ہم غزہ پر قبضہ کر لیں گے، غزہ والوں کو ہم باہر دھکیل دیں گے اور یہ قبضہ کر کے ہم وہاں پر اپنی فوجی چھاونیاں بنائیں گے یا پھر یہود کو آباد کریں گے. تو اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جی ہم اس کے خلاف قرارداد لانا چاہتے ہیں. تو جو پی ٹی آئی ہے اس نے آج تک کبھی بھی ٹرمپ کی یا پھر امریکہ کی کوئی مذمت نہیں کی. کیوں کہ ان کو لالچ ہے کہ وہیں سے فون آئے گا، وہیں سے آرڈر آئے گا تو یہ ہمیں چھوڑا جائے گا. کیوں کہ یہ اس سے رابطے میں ہیں اور وہاں سے وہ خیر کی امید رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی بھی امریکہ اور ٹرمپ کے کسی بھی غلط اقدام کی کوئی بھی مذمت نہیں کرتے. اور ان کو یہ مذمت کرنی پڑے گی. اگر نہیں کرتے تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کس بلاک میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کے بلاک میں کھڑے ہیں یا پھر یہود و حنود کے بلاک میں کھڑے ہیں. شیر افضل مروت جو ہیں، جن کا پروگرام تو بڑھ گیا، بہت ہی مشہور ہوا تھا، یہ اپنے تیز اور تند جملوں سے بہت ہی جلد مشہور ہو گئے تھے اور اسی طرح ہی یہ ہمیشہ پریشانیوں میں بھی گھرے رہے. حکومتی طرف سے بھی اور مخالفین کی طرف سے بھی یہ ہمیشہ پریشان رہے، خاص طور پہ جب سعودی عرب کے بارے میں انہوں نے بیان دیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے میں سعودیہ کا بھی ہاتھ ہے. اس کے بعد پھر ان کو بیک فٹ پہ رکھا گیا. اب 8 فروری کو سوابی میں جلسہ ہوا جس میں ان کو بلایا بھی نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی وہاں پر جا دھم کے نہ صرف وہاں پر جلسہ گاہ میں پہنچے بلکہ انہوں نے اسٹیج پر بھی جگہ بنا لی. اور علی امین گنڈا پور صاحب جب تقریر کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بھی تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم خراب لوگ ہیں اور خراب وقت میں ہی کام آتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے. اب کچھ وکلاء نے عمران خان سے ملاقات کی. انہوں نے باہر آ کر صحافیوں سے یہ کہا کہ اس طرح خبر چلائی جائے کہ ذرائع نے کہا ہے، ہمیں کچھ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ عمران خان نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالنے کا انجا دے دیا ہے. نہ صرف ان کو باہر نکالنے کا کہا گیا ہے بلکہ ان سے قومی اسمبلی کی سیٹ بھی خالی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اب یہ کتنی حد تک درست ہے، ان کو نکال دیا جائے گا کہ نہیں نکالا جائے گا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن شیر افضل مروت پر یہ مشکل کڑی ضرور آ گئی ہے. ہارون رشید صاحب جو عمران خان کے کچھ کام گنوا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا کام کیے ہیں. عمران خان کے دور میں سڑکوں کی تعمیر پر کم خرچہ آیا. عمران خان نے صرف 3 چھٹیاں کی اپنے دور میں. ڈالر کی قیمت میں زیادہ اضافہ نہ ہوا. ڈیم کا سنگ بنیاد رکھا. ثاقب نثار کے ساتھ مل کر فیصل آباد انڈسٹریل سٹی کا سنگ بنیاد رکھا. صحت کارڈ کا اجرا کیا. نالوں کی صفائی کی. ماسک آسانی سے مہیا ہوئے اور ویکسین بھی تمام لوگوں کو لگائی. یہ لاک ڈاؤن کے دور کی بات ہو رہی ہے. اور پناہ گاہیں بھی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے درخت بھی لگائے. یہ کام تو بہتر ہیں لیکن اس میں صرف 2 کام بہتر ہیں. وہ کام یہ کہ جو یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں جو عمران خان نے ختم نبوت پر اور اسلام فوبیا پر تقریر کی تھی، ایک وہ قابل تعریف ہے اور دوسری جو قابل تعریف ہے صحت کارڈ کا اجرا. اس کے علاوہ بقایا جتنے بھی کام ہیں، جو بھی وزیر اعظم بیٹھتا ہے وہ یقیناً دفتری کاموں کے ساتھ ساتھ یہ نمٹائی رکھتا ہے. یہ کیا، اس طرح کے ہزاروں کام ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا، عمران خان صاحب نے جو 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کیا تھا اس پر کہاں تک عمل ہوا؟ جو سب سے بڑا صوبہ تھا پنجاب، اس کو وزیر اعلیٰ دیا عثمان بولدار صاحب. اس نے صوبے کے ساتھ کس حد تک انصاف کیا؟ اور اس کے ساتھ یہ کہ جو عمران خان نے کہا تھا کہ جی میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ کیوں گئے؟ اور جو ریکارڈ قرضہ لیا تھا
اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ یہ سیدھا سیدھا باتیں ہیں جو کہ ہمیں سوچنی چاہیے کہ ایک بندہ جس مینیفیسٹو کے ساتھ حکومت میں انٹر ہوتا ہے، اس مینیفیسٹو کے ساتھ انہوں نے کس حد تک انصاف کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔